नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालों, या मुसलमानों से अल्लाह ने खिताब किया कि अल्लाह से डरो और नेक सच्चों के साथ हो जाओ, उनकी कंपनी को प्रेफर करने लग जाओ। ये दो चीज़ों का खाली बताया हमें, दो आसान चीज़ें हैं जिसके करने से एक मुसलमान अपने कामिल ईमान की तरफ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से पहुंच सकता है। तो पहली चीज़ फरमाया अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरना भी इन अ वे एक्चुअली हमें सीखने की ही ज़रूरत थी। तो इसीलिए फरमाया वकूनू मअस सादिकीन। ये अल्लाह से डरना सीखेंगे कैसे? तो फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के साथ उनकी सोबत में जाना शुरू कर दो, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दो, तो तुम खुद ब खुद अल्लाह से भी डरना शुरू हो जाओगे। और अल्लाह से डरने का मतलब ही यही होगा, तकवा आएगा तो उसका मतलब ही ये इन इटसेल्फ होगा कि ये बंदा कामिल ईमान पर है। तो ये नेक लोग कौन होंगे? किनके साथ हमने, किनकी ये कंपनी प्रेफर करनी है, किसके पास जाने की हमने कोशिश करनी है, किन से हमने दीन सीखना है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आजकल तो ख़ास तौर से ही सोशल मीडिया का दौर है, इतने आगे फॉरवर्डेड मैसेजेस, और तो कन्फ्यूजन बहुत होते हैं। तो अल्लाह ने हमारे लिए मयार, जो पैरामीटर है, वो बिल्कुल क्लासिक तरीके से सेट फरमा दिया। सबसे पहले ज़ाहिर है तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिनका तरीका असल सुन्नत है, और फिर उनमें भी ख़ास तौर से नबियों के जो सरदार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पीछे अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, हमने कुरान का भी खुलासा कुछ अरसाल पहले किया, फिर हमने सीरत के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। तो लास्ट ईयर हमने बात पूरी की। अब बात यह है कि आम तौर से एक मुसलमान के, उस वक्त के काफिर के दिमाग में भी आता था, लेकिन आज के तो मुसलमान के दिमाग में भी ख़ास तौर से आता है। आप तो हमें नबी की बात बता रहे हैं ना, नबी का अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो होते हैं वो तो मासूम होते हैं, उनका तो कंपैरिजन एक आम आदमी से होता ही नहीं है, उनसे तो गुनाह हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ज़रूरत इस चीज़ की थी, अल्लाह ने फरमाया कूनू मअस सादिकीन। अब नबियों से जिसने ये दीन सीखा, उनके तरीके पर जाना असल हमारा दीन होगा। उनमें भी सबसे जो टॉप लेवल का मयार होगा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। द बेस्ट अमंग यू आर दोज, जो मुझसे मिले मेरे ज़माने के लोग हैं, यानी कि मेरे सहाबा। एंड देन सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर जो इनसे मिलेंगे, इनके बाद वाली जो जनरेशन होगी, यानी कि ताबईन की, बड़े बड़े ताबईन के भी हम नाम सुनते हैं, हसन बसरी, कतादा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर तबा ताबईन, जो ताबईन के बाद वाला होगा मयार। ये सबसे हाईएस्ट मयार होगा, इससे बेहतर लोग कोई दुनिया में हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए ज़रूरत इस चीज़ की थी कि इन लोगों के अहवाल को सीखा जाए, इन लोगों की सीरत को पढ़ा जाए, ताकि हम जो सही दीन है उस पर चल सकें। एक हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तरकतिल यहूद अला अहदा व सबीना फ़िरक़तन व एक तरकतिल नसारा अला इस्नतैन सबीना फ़िरक़तन, कि एक वक्त आएगा, ये जो यहूदी थे ना, ये 71 फ़िरक़ों में, 71 फ़िरक़ों में आपस में बट गए थे। और नसारा के बारे में फरमाया ये 72 फ़िरक़ों में बट गए थे, आपस में डिविजन्स आ गए थे इनके। तो नबी सहाबा परेशान हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अच्छा फिर हम किस रास्ते पे चले? तो फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, सही रास्ता वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा का रास्ता होगा, वो बिल्कुल कैटेगोरिकली आउटराइट वैसे ही सही रास्ता होगा। तो फिर सहाबा की अहवाल को पढ़ने के लिए भी सिर्फ 3 बेसिक बातों को दिमाग में रखना ज़रूरी है। आज को इससे हम शॉर्ट एंड प्रिसाइज तरीके से अगर समराइज़ करें, तो पहली चीज़ ज़ाहिर है सहाबा का जो मर्तबा और मकाम है, और फिर सेकंड चीज़ सहाबा के अपने जो मामूलात थे, उनका जो कैरेक्टर था,
اور پھر تھرڈ چیز کہ ان کے بارے میں احکامات کیا ہمیں ملتے ہیں. عام طور سے ہم تو کہیں بھی کوئی بھی چیز ملتی ہے نا، ہم پکڑ لیتے ہیں، کسی نے فلاں جگہ یہ لکھا تھا، فلاں جگہ یہ لکھا تھا، تو چلو جی اس کو فالو کر کے اور شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک بندہ تھا، کہیں سٹوری سنی، کہیں این جی او کا بندہ تھا، کہیں کسی پاگل خانے میں گیا، کہیں مینٹل انسٹیٹیوٹ پہ نا، تو وہاں اسے ایک پاگل ملا. اس پاگل نے کہا کہ یار میں تو پاگل نہیں ہوں، ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں مجھے بند کر دیا ہے یہاں. وہ کہتا ہے کیوں، کیا ہوا؟ اس نے اس سے کانورسیشن کی تو ہی سیمڈ لائک اے ویری 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 نارمل پرسن. وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی کنفیوز ہوا. اس نے کہا یار اس کو کیوں بند کیا ہے، تو بڑا ریزنیبل لگ رہا ہے بندہ. اس نے کہا ہاں میں تو ایک آتھر ہوں، آئی ایم اے رائٹر آف بکس، میں نے تو کتاب لکھی ہے، ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں مجھے بند کیا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے اس کی مینجمنٹ سے بات کی، ساری مینجمنٹ کو بولا کہ یہ اس بندے کو آپ لوگوں نے کیوں بند کیا ہوا ہے، یہ پاگل تو نہیں لگتا بظاہر. انہوں نے کہا اچھا کیوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو باقاعدہ آتھر ہے، تو اس نے تو کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا اچھا کون سی کتاب لکھی ہے، لاؤ بھائی تم لے کے آؤ، کون سی کتاب لکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے گھوڑوں پہ کتاب لکھی ہے. بس بڑا امپریس ہوا بندہ، کہتا ہے اچھا لے کر آؤ. اس کو کتاب لے کر آیا، ایک موٹی سی کاپی تھی، اس میں پہلے پیج پہ لکھا ہوا تھا گھوڑا کیسے بھاگتا ہے. اچھا جی، پیج ٹرن کیا، آگے 200 پیج پر تگڑ 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 تگڑ، بس ایسے بھاگتا ہے گھوڑا. تو کہیں بھی کچھ بھی ملا اس کو پکڑ کے فالو کرنا شروع کر دیا. اللہ توفیق ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی لیے اب صحابہ کے اندر بھی پھر کیٹیگریز اللہ نے بنائی. سب سے پہلے تو ظاہر ہے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان کا ایک معیار ہے. پھر عشرہ مبشرہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم. تو پھر عشرہ مبشرہ کے بعد اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اب جو پہلی چیز ہم فرما رہے ہیں صحابہ کے بارے میں اللہ خود کیا فرماتے ہیں، سب سے پہلی تو چیز یہ سمجھنے کی ہے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا وہ اس کے بعد میں آنے والوں کے برابر، ان کا مرتبہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا. ظاہر عشرہ مبشرہ کے بعد ہمیں پتہ چلا قرآن کی اس آیت سے کہ اگر کوئی واقعی پھر اس لیول پہ ہے جس کو فالو کیا جا سکے تو وہ بدری صحابی جو 313 چوزن وانس تھے، 313، اس میں 2 بچے بھی تھے. امیجن کریں اس وقت کا حالانکہ رول یہ تھا 15 سال کی ایج ہوتی تھی جنگ میں جانے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے جنگ میں جانے سے منع فرمایا، ان کی ایج اس وقت کم تھی. اور 2 بچے معاذ اور معوذ، انہوں نے، میں آگے جا کے اس پہ ڈسکس کریں گے کس طرح سے انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، جو کہ سب سے اسٹانٹ آف دا موسٹ بگیسٹ اینیمیز آف اسلام اس زمانے کا، اس کے اوپر اس کو قتل کرنے والے 2 بچے. امیجن کریں. تو اینی ویز تو صحابہ کا یہ اپنا مقام تھا. پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی متوسط امت بنایا. متوسط سے مراد علماء نے لکھا ہے اعتدال والی امت، جس کے جو نہ ایکسٹریم پہ نہیں ہوتی، نہ رائٹ ایکسٹریم پہ ہوتی ہے نہ لیفٹ ایکسٹریم پہ، ہر چیز میں میانہ رویہ اعتدال اختیار کرنے والی امت. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر رسول ان لوگوں کے لیے گواہ بنیں گے. قیامت میں آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود گواہی دیں گے اور یہ رسول کے ساتھ گواہ ہوں گے. پھر آگے فرمایا اچھا اس کے بعد یہ صحابہ کا ایک تو بدری مقام ہو گیا. تو پھر صحابہ کا دوسری بات ہم نے کی تھی، اچھا صحابہ کے اور معاملات کیا تھے، صحابہ کا کریکٹرسٹکس کیا تھے. تو فرمایا اللہ نے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کی ہر لحاظ سے انہوں نے مدد کی، نصرت کی، اور ان کے ساتھ یہاں تک کہ کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ ان کا معیار اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. ایک دوسری جگہ فرمایا لیکن الرسول والذین معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات اولئک هم المفلحون اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ جہاد میں، ان کے ساتھ تمام معاملات میں شریک رہے. تو ان کا کمپیریزن ایک نان صحابی سے ہو ہی نہیں سکتا. ایک کسی نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ؟ عمر بن عبدالعزیز از نون ٹو بی خلفۂ راشدین کے بعد اگر اسلام میں
مسلمانوں کو کوئی صحیح رولر ملا ہے تو عمر بن عبدالعزیز سے. 2 سال کے قریب ان کی حکومت چلی، خالی 99 سے غالباً 101 ہجری تک. لیکن اس 2 سال میں بھی انہوں نے ان کا جو تقویٰ اور ان کا جو سارا انہوں نے اسٹینڈرڈائز کیا اسلام اپنی مسلم حکومت کو، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ نکلتا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے اور وہ گھومتا تھا اسلامی سلطنت میں، اسے کوئی زکوٰۃ دینے کا مستحق نہیں ملتا تھا جس کو وہ زکوٰۃ دے. یہ حالات اسلام کے. تو پوچھا کہ ان کا معیار، ان کا مرتبہ زیادہ تھا ہے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا؟ تو فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ 6-7 ہجری میں اسلام لائے اور بہت زیادہ کوئی جنگوں میں بھی نہیں شریک ہوئے. ہی واز نون فار دا اصحاب الصفہ، ہی واز دا پیور اسٹوڈنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر کسی کبھی جنگ میں تشریف لے گئے ہوں کبھی، اور کسی سفر میں گئے ہوں، اور اس سفر کے اندر جو گھوڑے، ان کے گھوڑے کی پاؤں کے نیچے سے مٹی اڑی ہو نا، تو عمر بن عبدالعزیز کا مقام اس کے برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ صحابی کا جو مقام ہے اور غیر صحابی کا وہ ایک الگ ہی بالکل. تو اسی لیے اتنی ان کے بارے میں آتی ہے. اچھا، پھر صحابہ کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں دیکھیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو پورا کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت یہ ینگ تھے، he was younger than 15, تو he couldn't participate in غزوہ بدر، نہ ہی بیٹل آف احد. تو ان کے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ عنہ، وہ بھی غزوہ بدر میں، بیٹل آف بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے تھے کسی وجہ سے، بٹ ان کے اندر جذبہ تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اب جاؤں گا اور جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اور غزوہ احد میں پھر وہ شریک ہوئے اور ایسے گھس کے دشمن سے لڑے. آتا ہے کہ روایت میں کہ ان کے جسم پر 80 کے قریب نشانات تھے زخموں کے. جب ان کی لاش ملی، وہ شہید کیے گئے غزوہ احد میں، اینڈ ہز باڈی واز سو مچ خراب ہو چکی تھی کہ ان کی بہن نے انہیں ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں. تو بہرحال انہوں نے اسی لیے فرمایا نا منہم من قضا نحبو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ صحابہ بعض تو وہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو گھسے غزوہ احد میں اور جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا وہ انہوں نے پورا کیا. اور پھر بہت سے کے بارے میں فرمایا دوسرے جو تھے وہ ویٹ کر رہے ہیں آج بھی کہ اللہ کے راستے میں اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا فرما دے. تو بہرحال یہ تمام کے تمام صحابہ کے لیے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اور یہ خاص طور سے جو پھر غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد، یعنی کہ سب سے پہلے تو عشرہ مبشرہ، پھر 313 صحابہ جو چوزن وانز غزوہ بدر میں آئے، پھر تقریباً 700 کے قریب غزوہ احد میں تھے. ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے، اینڈ پھر اس کے بعد جو مرتبہ آتا ہے وہ 1400 صحابہ جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے. ان کے بارے میں اللہ نے خاص طور سے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی جب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 ہجری کے قریب، 6 ہجری میں مکہ تشریف لے گئے. عمرے کے ارادے سے کفار نے اندر جانے نہیں دیا. یہ ہم سیرت میں لاسٹ ایئر ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ. تو کفار نے جانے نہیں دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور ایک میسنجر کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور یہ خبر پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. اس پر نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ سے ان سے لڑائی کی بیعت کی، اور یہ وہ بیعت رضوان تھا. اس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ ایک تمہارا ہاتھ تھا اور اس کے اوپر اللہ کا ید اللہ، اللہ کا اپنا ہاتھ تھا اس بیعت کے اوپر. تو ان کا اپنا ایک مقام تھا ظاہر ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ رجال فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کو ان کی تجارت، ان کا مال جو صحابہ کا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتا. وہ کسی نے مجھے لطیفہ سنایا اس دن، وہ ایک بندہ تھا، جہنم میں اعلان ہوا، تمام کچھ لوگ تھے سرٹن، جہنم میں اعلان ہوا جتنے لوگ بھی اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں. آج اعلان ہو گیا اللہ کا. سب لوگ بڑے خوش کہ یار چلو وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جانے کا موقع مل رہا ہے. اب ایک صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ آگے نہیں جا رہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں جنت کی طرف، ایک بندہ وہیں کھڑا ہوا ہے، وہ ہل نہیں رہا. تو کسی نے پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا نہیں، وہ کہہ کے گئی سی تو ایتھے ہی کھلو میں آندیاں.
تو وہ وہیں کھڑے رہے, وہ آگے نہیں جانے کی ان کو توفیق. تو بہرحال اپنی سمجھ کی بات ہے, اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس بات کو ریپ اپ اس پہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. یہ آیات تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے بارے میں پھر احادیث میں دیکھیں ہم تو خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میں اور پھر میرے بعد والے لوگ اور پھر اس کے بعد والے. صحابہ کا مقام اپنا جگہ جگہ حدیث میں تو آتا ہی ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور پھر ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, ابو نعیم رضی اللہ رحمہ اللہ نے نقل فرمایا, ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثہ برسالتہ وانتخبہ بعلمہ ثم نظر فی قلوب الناس بعدہ فاختار لہ اصحابا فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے اوپر نا نظر فرمائی. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تمام لوگوں پہ پہلے نظر فرمائی, دیکھا, اور اس میں سے پھر صحابہ کو الگ فرمایا اور ان کے قلوب کو پاک کیا اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وزیر بنایا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ایک ابو نعیم نے نقل کیا, اولئک اصحاب محمد کانوا خیر ھذہ الامۃ ابرہ قلوبا وعمقھا علما وقلھا تکلفا قوم اختارهم اللہ صحبت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونقل دینی. کہ وہی یہ بات اگین فرمائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہ اللہ نے انہیں خاص طور سے چوز کیا اپنے دین کے لیے, اور انہیں وہ ہر قسم کی تکلف سے پاک, ان کا علم ہائیسٹ لیول کا, ان کا تقوی ہائیسٹ لیول کا. تو بہرحال پھر یہاں تک ہی نہیں, ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے, ایک جنگ تھی, اس میں جب مسلمان جا رہے تھے تو مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی, مسلمان لڑ رہے ہیں اینڈ دے آر فائٹنگ اینڈ دے آر ریئلائزنگ کہ ہاؤ ڈو وی ون دس بیٹل. پھر کسی نے کہا اس لشکر میں کوئی صحابی ہے, انہوں نے مڑ کے دیکھا, گھوم پھر کے دیکھا, ایک صحابی ملے, اس صحابی کی برکت سے اللہ نے انہیں اس جنگ میں فتح عطا فرما. تو باقاعدہ صرف ان کی پریزنس کا ہونا ہی لوگوں کے لیے اتنی بڑی وہ بات ایک سمجھا جاتا تھا. بہرحال اور پھر ریپ اپ نبی علیہ السلام نے خاص طور سے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو, لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مدهم ولا نصبه, کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا گولڈ بھی جا کے صدقہ کرو گے تو صحابہ کا ایک مد جو خیرات کیا ہوا ہوگا ردی کھجور, اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے فرمایا اللہ اللہ صحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے سے محبت کرے گا, جو میرے سے بغض رکھے گا, جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. تو ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ہر انسان کے بہترین ہونے چاہیے. اور بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں اشکال آتا ہے, کنفیوژن ہوتا ہے کہ یار فلاں صحابی کے بارے میں کسی نے یہ بول دیا, ارے بھائی یہ بندہ دین سے پہلے, تو ہم عام طور سے گھما کے آتے ہیں تو بندہ ایسا تھا, کیونکہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس پہ روایت ملتی ہے, تجدون من خیر الناس ھذا الامر اکرہہم, تم لوگ بہترین لوگوں کو دین کے اندر وہ بندہ ہوگا جو دین آنے سے پہلے اتنا ہی زیادہ متشدد تھا, جتنا کوئی بندہ اگینسٹ تھا وہ دین میں آنے کے بعد اتنا ہی بڑا دین کا سپہ سالار بن گیا. ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ, ان کے واقعات پڑھیں سارے. یہ لوگ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے ایکسٹریم اگینسٹ تھے, اور پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے ظاہر ہے اتنا آگے تک پہنچے کہ اللہ نے انہیں صحابہ کا رتبہ دیا. تو بہرحال فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کو, اور اس میں لکھا کہ تمہارے پاس ایک تلوار ہے جس کا نام ہے سمامہ, وہ مجھے بھیجو. سمامہ ایک تلوار تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس جرہم, قبیلہ جرہم تھا, اس کی کچھ بچے ہوئے آثار خانہ کعبہ کے نیچے دفن تھے, مدفون تھے, وہاں سے میٹل نکالا, اس میٹل سے 2 تلواریں بنائیں. ایک نبی علیہ السلام کی الذوالفقار تلوار تھی, وہ بھی اسی میٹل سے بنی ہوئی تھی, اور یہ دوسری تلوار سمامہ تھی جو اسی آئرن سے, اسی سٹیل سے بنی ہوئی تھی. بہرحال اس کے بارے میں آتا ہے یہ جنگوں میں, اور بہت زیادہ مشہور تھا کہ یہ تلوار جو ہے یہ کبھی ہارتی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے بھیجا اپنا قاصد اور بولا مجھے تلوار بھیجو عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کو. تو انہوں نے بہرحال وہ تلوار بھیجی, اور عمر رضی اللہ عنہ نے چیک ویک کیا اس کو,
تو چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یار اٹس ڈزنٹ سیم ایز پاورفل ایز آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ان کو واپس بھیجا، میسج کیا، انہوں نے کہا مجھے یہ اتنی اچھی نہیں لگی تلوار. تو اس پر ان کا مشہور جملہ حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے فرمایا بعثت الی امیر المومنین بالسیف ولم ابعث بالصاعد الذی یضرب به. عربی کا ایک بہت فیمس ایکسپریشن ہے السیف بالصاعد لا الصاعد بالسیف، کہ جو تلوار ہوتی ہے نا وہ ہاتھ سے ہوتی ہے، نہ کہ ہاتھ تلوار سے ہو. تو آپ کو میں نے، انہوں نے بولا آپ کو میں نے وہ تلوار بھیجی ہے، وہ ہاتھ نہیں بھیجا جس ہاتھ سے یہ تلوار چلتی ہے. تو ہر صحابی کا، ہر کا اپنا اپنا ایک اپنا معیار اور مقام تھا. یہ تلوار کے بارے میں آتا ہے، بعد میں انہوں نے ان کے نسل اندر نسل چلتی رہی. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ غالباً انہیں گفٹ کی تھی یہ تلوار، اور ان کی پھر نسل در نسل ان کی وراثت میں چلتی رہی. اینڈ فائنلی آتا ہے کہ غالباً ایک رولر تھا مادی، جس نے ان سے یہ 80,000 درہمز میں خریدی ہے تلوار. اور اسی تلوار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہارون رشید کے زمانے میں رومن ایمپرر نے جو تھا اس نے کچھ تلواریں بھیجی ایز اے گفٹ مسلم حکومت کو. تو ہارون رشید رحمہ اللہ نے ان تمام تلواروں پہ اسی تلوار سے زور زور سے نا ضرب لگائی، مارا، اور پھر اس رومن سفیر کو، قاصد کو دکھایا کہ یہ دیکھو اس تلوار پہ ایک اتنا سا اسکریچ بھی نہیں آیا. تو بہرحال یہ وہ صحابی کی تلوار تھی، اس کا اپنا مقام تھا، مرتبہ تھا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش یہی ہے کہ ان صحابہ کے ہم تھوڑے تھوڑے احوال اور ان کے اپنے جو لائف جو ان کے معاملات ہیں سارے وہ تھوڑے سے ڈسکس کریں، تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی ان سے انسیت اور تھوڑی سی فیملیئرزم پیدا ہو، اور اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب